अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 25 साल बाद आलमी टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट कर जा चुका। वजह सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। मगर हुकूमती हल्के सब अच्छा है कि गर्दानते नहीं थकते। बजट पेश करके कहा जाता है कि अवाम के लिए सब अच्छा हो गया। आदाद शुमार वाजे करते हैं कि मौजूदा बजट गरीब का नहीं, अशराफिया का बजट है। वो बजट जिसमें अमीर के इस्तेमाल की गाड़ी सस्ती और गरीब की सवारी महंगी हो गई, वो कैसे अशराफिया का बजट नहीं हो सकता? वो कैसे गरीब का बजट हुआ? अमीर के कुत्ते बिल्ली का खाना सस्ता और गरीब आवाम के लिए खाना महंगा हो गया, लेकिन सब अच्छा है। अशराफिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को अरबों रुपए की सब्सिडीज और नौजवान फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर्स पर नए टैक्सेस आयद कर दिए गए, लेकिन सब अच्छा है। बेआवाज तनख्वाहदार तबके के खून पसीने से 545 अरब रुपए निचोड़ लिए गए। ताजिर और एक्सपोर्टर्स हुकूमत की पहुंच से बाहर है, लेकिन सब अच्छा है। अवामी नुमाइंदों की तनख्वाह में कई सौ गुना इजाफा किया गया और आम अवाम की तनख्वाह सिर्फ 10% बढ़ाई गई, लेकिन सब अच्छा है। स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों का दिफा खुद हुकूमती नुमाइंदे नहीं कर पा रहे। हुकूमत ने जो माशी रवैया आम अवाम के साथ रखा हुआ है, वैसा ही सियासी सुलूक ऑपोजिशन के साथ भी रखा हुआ है। बजट इजलास में वजीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज हुकूमत के लिए इतना बड़ा मसला बन गया कि आज स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके 26 सरकारी असेंबली के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक का लाएअमल क्या होगा? अगरचे अब तक पार्टी की जानिब से कोई रोड मैप सामने नहीं आया, लेकिन इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने आज इंकिशाफ किया है कि मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने के लिए बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया गया है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर साहब। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जुनैद साहब, सबसे पहले तो ये ज़रूर बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ की जो आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिससे एक ये पैगाम दिया गया कि पूरी पार्टी यूनाइटेड है, लेकिन जो ग्रीवेंसेस का इजहार आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर करते आए हैं, क्या उन ग्रीवेंसेस, उन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कोई एश्योरेंस भी मिली है, उनको एड्रेस किया गया है? मैडम, मेरी तो इस तरह की कोई ग्रीवेंसेस नहीं है। ज़ाहिर राय कि इख्तलाफ होता है, वो हमेशा पीटीआई का कल्चर ये है कि, और मैं कल भी मैंने ये बात की कि हम पॉलिटिकल वर्कर है, कोई पॉलिटिकल नौकर नहीं है कि हर बात में हाँ मिलाएंगे। तो अपनी राय रहते करते हैं, और जब राय का बंदा इजहार करता है तो इसमें इख्तलाफ होता है, लेकिन हमारी इख्तलाफ इस तरह की नहीं है कि कोई ग्रुप है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं। तो जब भी खान साहब, पहले भी मेरे अलीमीन साहब के साथ इख्तलाफ था, लेकिन जब खान साहब ने उसको क़ियादत संभाली, उसको जो मैं उसकी क़ियादत में आया था, चाहे नवंबर में हो, चाहे अक्टूबर में हो, चाहे लाहौर हो, जब भी खान साहब ने हुक्म दिया मैं अलीमीन साहब की क़ियादत में आया हूँ। तो हमारी ग्रीवेंसेस होती भी है, इख्तलाफ होता भी है, और ये पीटीआई का कल्चर है, ये रूटीन की बात है। तो इसमें हमारा अपनी कोई शख्सियत हैसियत है नहीं, सारे जितनी भी है इमरान खान साहब की वजह से है, और इमरान खान साहब का हाथ जिस पे होगा उसके साथ वर्कर और वोटर होगा। तो ये छुट्टी आती है, फिर भी हम बैठते हैं, फिर भी इख्तलाफ रखते हैं, फिर बैठते हैं। तो ये रूटीन की बात है, इस तरह की कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। राइट भाई जुनैद साहब, चूंकि जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि आप जब जलसा करते हो, जो रहनुमा आपको सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ एक फिर इंतकामी कार्रवाई की जाती है, उनको निशाना बनाया जाता है। अब जबकि आप लोगों ने एक मौसर एहतजाज 10 मुहर्रम के बाद करना है इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक, इसके लिए ये खदशात का एड्रेस होना कितना ज़रूरी है, और आप क्या समझते हैं कि अब भी वो रुकावटें इस किस्म की खड़ी की जाएंगी? नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमें तहरीक इंसाफ के फ़ायदे में और एहतजाज के फ़ायदे में भी है कि पार्टी, तंजीम और हुकूमत एक साइड पे हो, चाहे और हम सब में इत्तेहाद हो, और ऐसा मैसेज न जाए कि हम कोई ग्रुपबंदी है या कोई हुकूमत एक साइड पे है। और ये बिल्कुल ज़रूरी मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चाहे जो मेरी गलतियां हों, उसकी क़यादत को निशानदेही करनी चाहिए और क़यादत का उसमें किरदार अदा करना चाहिए। हमें अगर मेरी तरफ से कुछ है तो मुझे भी जो क़यादत हुक्म करेगी इंशाअल्लाह ताला मैं करूँगा, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीएम साहब से भी कि वो भी जो कहेगी तो इंशाअल्लाह ताला वो भी सुनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो क़यादत जब भी इंशाअल्लाह ताला हमें बैठाएंगे हम बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं। राइट भाई जुनैद साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब के मुंतज़िर ज़रूर थे कि कोई एहतजाजी तहरीक के हवाले से लाएअमल बताया जाएगा, कोई स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो सकी है, कन्फ्यूजन बहरहाल प्रिवेल करती है। क्या लाएअमल होगा इस तहरीक के हवाले से, और इसका आगाज जो है वो कब तक एक्सपेक्ट किया जाए? क्योंकि इमरान खान साहब ने जहां 10 मुहर्रम के बाद कहा है, तो अब बाद का मतलब क्या होगा? 1 माह बाद एक्सपेक्ट किया जाए, कुछ दिनों बाद एक्सपेक्ट किया जाए, या फिर 2 से 3 माह से ज्यादा अरसा लग सकता है?
نہیں، اصل میں ہماری پہلے سے میٹنگ ہوئی ہے، ریجن کی صدور کی بھی ہوئی، پولیٹیکل کمیٹی کی بھی ہوئی، ہماری صوبائی صدور کی بھی ہوئی ہے، جس میں کافی زیادہ تجاویز آئی ہے، جس میں ڈسٹرکٹ وائز بھی آئی، جس میں اسلام آباد کی طرف، پٹیالہ کی طرف بھی آئی، جس میں ٹینٹ ویلز کی طرف کی بھی آئی، جس میں اسلام آباد کی پی کے روڈوں کی بندش کی طرف سے بھی آئی. تو کافی چیزیں ہے جو اس میں ہم انشاءاللہ ایک ہی ٹائم پہ مختلف چیزیں بھی کر سکتے ہیں. تو خان صاحب نے اس دفعہ کہا ہے کہ میں خود لیڈ کروں گا، اور مایوس صاحب کو ذمہ داری دی ہے کہ باہر وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی قیادت فیصلہ کرے گی اور جو فائنل کریں گی انشاءاللہ اسی کے ساتھ چلیں گے. ابھی تو ہم نے الیکشن محرم کے بعد جو ہماری سیٹیں ہم سے چینی گئی اس پہ بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ سارے KPK میں اس پہ احتجاج کرنا ہے. تو چونکہ ایک محرم ہے، اور ایک خان صاحب نے جو پہلے کہا تھا کہ آپ 2-3 ہفتے تک جو ہے احتجاج کو جو ہے مؤخر کرے، تو جیسے انشاءاللہ محرم ختم ہوگا تو ہم اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے بھی اسٹریٹجی بنائیں گے. پر جنید صاحب، مشکلات آپ لوگ کی بہرحال کم نہیں ہو پا رہی ہیں. جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے جس میں الیکشن کمیشن آج پہنچ گئے، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب اور جو 26 اراکین ہیں ان کو ڈی سیٹ کروانے کے حوالے سے ریفرنس باقاعدہ طور پہ دائر کر دیا گیا ہے. تو اب آپ کے ایک طرف پارٹی کے اسیران ہیں لاہور میں جو کہ خط لکھ رہے ہیں، جو یہ گزارش کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے سیاسی لیڈرشپ سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی سائملٹینیسلی. اور آپ نے تو اگرچہ اس خط کی جو اوتھینٹسٹی ہے، صداقت ہے، اس پر بھی سوال اٹھایا، یہ کہہ کر کے خط کہاں سے آیا ہے، الگ الگ، کیونکہ یہ جو اسیران ہیں وہ الگ الگ بیرکس میں ہیں. تو یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سپورٹ کرتے ہیں؟ جو خط کا متن ہے، جو مذاکرات پہ زور دیا جا رہا ہے، اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ اور کیا وہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے یا حکومت کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں، بالکل ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، اور ہماری تو پہلی پریارٹی یہ مذاکرات ہوتی ہے. سیاست تو نام ہی ڈائلاگ کا ہے. تو ہم تو بالکل چاہتے ہیں، لیکن بامقصد مذاکرات چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ چاہتے ہیں جو کے پاس اختیار ہو. تو اگر ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہو تو بالکل ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے ہو، لیکن جب ہمیں سپیس نہیں ملتا، جب ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دے رہے، جب ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا، جب ریاست ہم پہ دروازے بند کرے، اگر ہم یہاں پر ایک طرف ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا پنجاب میں کس طرح ہوا، یہاں پر قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. میں نے اس کو، جس کی پہلے اس کے بھی روایات نہیں تھی، کبھی اس طرح ماضی میں ہوا نہیں تھا. جب آپ سپیس نہیں دیں گے، جب آپ ہمیں ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے، جب آپ ہمیں محدود کر دیں گے اور پھر کہیں گے کہ یار ڈائلاگ کرتے ہیں، تو اس طرح تو ڈائلاگ نہیں ہوتا. ہمیں تو اپنے رویوں سے حکومت ایک قدم آگے آئے تو ہم آگے بڑھیں گے. تو ہماری تو دونوں ہم ڈائلاگ چاہتے ہیں، لیکن اگر ڈائلاگ نہیں ہے تو پھر ہماری جو دوسری آپشن ہے احتجاج پہ. ہمیں تو عدالتوں سے کوئی امید نہیں، ہمیں اداروں سے کوئی امید نہیں، سارے کنٹرول ہے، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، فیصلے کنٹرول آتے ہیں. وہ سب کو پتہ ہے کہ کس کے پاس اختیار ہے، چاہے وہ جو بھی کہے کہ ہمیں نہیں انوالو کیا جائے، لیکن وہ خود انوالو ہو رہے، سب کو پتہ ہے کہ اختیار کہاں پہ. تو بٹ جنید صاحب، آپ کے خیال میں، چونکہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ ترنٹس پہ چونکہ آپ لوگ کو ریلیف نہیں مل سکا ہے، آپ کی جو پارٹی قیادت جیل میں ہے اس کو ریلیف نہیں ملا ہے، آپ پرسنلی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس پورے معاملے کا حل ہے، وہ آپ کے خیال میں جو راہ نکلنی ہے وہ مذاکرات سے ہی نکلنی ہے، یا پھر آپ جب تحریک اور کانفرنٹیشنل موڈ میں جائیں گے اس سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں تو دونوں چاہتا ہوں کہ مذاکرات ہو تو اچھی بات ہے، لیکن جو بامقصد مذاکرات ہو. اگر ہمیں اس طرح کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ریاست ظلم کرے گی اور آپ خاموش رہے، آپ احتجاج نہ کرے، آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کرے، تو اس طرح مذاکرات تو نہیں ہو سکتی. اس طرح کس طرح مذاکرات ہوگی؟ اگر ہمیں سپیس دیں گے، ہم ایکٹیویٹی کرنے دیں گے، ہمیں جو ہے ہمارے فیصلے با اختیار عدالتوں سے کروائیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کہیں گے کہ نہیں، عدالت بھی کنٹرول ہو، فیصلے بھی آپ کے خلاف آئیں گے، ہم کروائیں گے، اسی طرح آپ سے الیکشن جو ہے مینڈیٹ بھی آپ سے چھینا گیا، آپ کے لوگوں کو بھی بلیک میل کریں گے، اس کو لالچیں دیں گے، پارٹی کو توڑیں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ نہیں، آپ نے پھر بھی کچھ نہیں، بات بھی نہیں کرنی. ایک سوشل میڈیا پہ ہم بات کرتے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی. کیا کرے اگر آپ ہمیں اسپیس نہیں دیتے، ہم ایکٹیویٹی کرنے نہیں دیتے، ہم پہ FIR کاٹتے ہیں، تو یہ اسی طرح پھر ہوگا. پھر آپ اور اس سے ریاست، اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے مزید بڑھیں گے، نفرتیں مزید بڑھیں گے. یہ تو ڈنڈے کے رائٹ. اور آپ نے جس طرح سے سوشل میڈیا کا ذکر کیا ہے جنید صاحب،
میڈیا کے حوالے سے آپ کی پارٹی کے اجلاس میں کچھ تحفظات بھی سامنے آئے اور کچھ اراکین نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا کو محدود کر دینا چاہیے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس قسم کی رائے سے کہ سوشل میڈیا کے رول کو محدود کیا جانا چاہیے؟ نہیں، میں تو سوشل میڈیا کے رول کا میں تو قدردان ہوں سوشل میڈیا ٹیم کا. میں تو اس کی وجہ سے تو ہم پارلیمنٹ میں آئے. اسی نے تو ہماری جو ہے وہ ہم پہ ظلم ہے وہ شاید اس کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے ہم سے، شاید اس امیدوں پہ نہیں پہنچتے. اگر ایک انڈیویجول 2-3 کی سے غلطی ہو تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم سارے سوشل میڈیا کو اس کا ذمہ دار ٹھہرے نا. تو کافی چیزیں اس میں اچھی بھی آتی ہے. اگر میرے فائدے میں ہو تو پھر تو مجھے سوشل میڈیا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر مجھ پہ تنقید کرے تو پھر میں سوشل میڈیا برا ہے. تو ہمیں اس کی تنقید کا جواب اسی طرح دینا ہے جو اس کے وہ مجھ پہ کیوں تنقید کر رہا ہے نا. تو یہ بالکل میں سوشل میڈیا کو سپورٹ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کا احسان منوں. اور جنید صاحب، علیمہ خان صاحبہ کے رول کی تنقید ہو رہی ہے، خاصی تنقید ہو رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ کا سیاسی رول آپ کے خیال میں، آپ کی نظر میں ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ اس ملک کی شہری ہے اور ہر بندے کو یہ حق ہے کہ اس کا اگر وہ چاہے تو سیاست میں آ سکتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی ابھی ارادہ ہے ایک بھائی کے لیے اپنی بہن جو جتنی کرتی. جب ہم بھی جیل تھے ابھی میں نے یہ بات کی تو ہماری فیملی ہمارے ساتھ کھڑی رہی. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ سیاست کر رہی ہے، لیکن اگر وہ آنا چاہتی ہے تو ہم ویلکم کہیں گے، ہمیں خوشی ہوگی اور یہ اس کا حق بنتا ہے ایک پاکستانی شہری. آپ کسی کو تو یہ نہیں کر سکتے کہ یار آپ فلاں کی بہن ہے یا فلاں کی بیٹی ہے تو آپ سیاست میں نہیں آئیں گے. تو سیاست میں آنا تو ہر بندے کا حق ہے، پھر پارٹی پوزیشن لینا جو ہے وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. رائٹ. اور لیڈران کی رہائی کے لیے اس نے کافی ایک کلیدی کردار ماضی میں بھی ہماری پاکستان کی تاریخ ہے اس میں ادا کیا ہے. جنید صاحب، آخری سوال، خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کیا واقعی کوئی خطرات لاحق ہے آپ کے نظر میں؟ نہیں، کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں ہے. اور کی پی پہلے بھی تحریک انصاف کا تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. کی پی میں جو ہم الیکشن جیت کے آئے تو ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا ہے. یہ اس طرح ہمیں آسانی سے نہیں ملا. ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا ہے. ہم نے جو وہ رات گزاری، ہم دوسری رات ہم نے جو ہے وہ جاگ کے گزاری سارے ورکر کے ساتھ. تو یہ کوئی آسانی سے ہمیں نہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والا تھا جو پنجاب اور سندھ میں ہوا. تو کی پی کے لوگوں نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا اور ہم نے سارا کمپین ووٹ کی تحفظ کا چلایا. ہم نے ووٹ نہیں مانگا، تحفظ کا چلایا. اور ہم اپنی حکومت کا بھی تحفظ کریں گے اور تحفظ کر سکتے ہیں. ہم میں اتنی ہے کہ ہم کر سکتے. تو کسی مائیکی لال میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت گرائے. ہمارے جب پی ٹی آئی کی بات آتی ہے تو پھر ہم ایک ہو جاتے، پھر ہمارے جو ہے وہ اختلافات سارے ختم ہو جاتے. پھر ہم اپنی حکومت کا تحفظ بھی کریں گے اور ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے بھی ہیں. بہت شکریہ جنید اکبر صاحب، تھینک یو جوائننگ اس سر. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اس وقت ہم سے گفتگو کرے تھے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر صاحب، جنہوں نے کہا کہ جب پارٹی کی جس طرح انہوں نے پوزیشن بتائی کہ خیبر پختونخوا میں بھی ووٹس کا تحفظ کیا گیا اور جس طرح کے مشکل حالات ہیں، اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات اور تحریک کی بھی اگر ضرورت پڑی اور جس طرح سے ایک تحریک کے لیے اب بہرحال موبلائز ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے پاکستان تحریک انصاف حکومت. لیٹس سی کہ کس طرح سے معاملات اب انفولڈ ہوتے آنے والے دنوں میں. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حکومتی موقف بھی جانیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں سے بھی جانیں گے کہ وہ اس وقت موجودہ حالات میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے راہ کیسے ہموار ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. ایک بریک کے بعد. اور ناظرین، اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ جناب اسد عمر صاحب. اسد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے. اسد صاحب، حکومت ابھی مسلسل یہ بات کہہ رہی ہے اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ریسنٹلی کہا ہے کہ موجودہ اس وقت جو نظام ہے وہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، لیکن اس کی شروعات آپ کے دور میں ہوئی تھی. تو آپ کا دور ہائیبرڈ تھا؟ دیکھیں، ہائیبرڈ کا مطلب یہ ہے کہ کیا فوج کا جو آئینی رول ہے اس سے بڑھ کے فوج نے کوئی کردار ادا کیا؟ بالکل کیا. وہ تو خان صاحب خود کہہ چکے ہیں نا کہ ہم تو بجٹ پاس کرانا ہوتا تو ہم ہیلپ لیتے تھے. تو ظاہر ہے فوج کا آئین کے اندر رول نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ساتھ یہ بھی سب مانتے ہیں کہ بالکل فوج کا کردار اس وقت بھی تھا، لیکن یہ جو ابھی صورتحال ہے، ایسی صورتحال کوئی بھی نہیں تھی. اس سے زمین اور آسمان کا فرق. اچھا، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ڈیفرنٹ تھا دور اور ابھی جو ہے وہ شاید آل ان پاور ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ آل ان پاور شہباز شریف صاحب اس وقت آل ان پاور. یہ شہباز شریف کے سامنے نہ بول دیں. انہوں نے شہباز شریف نے بولنا خدا کا خوف کر بندے کی کر رہے ہیں. تو پاور شیئرنگ فارمولا تھا کیا؟ سارے ڈیسیشنز خان صاحب نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ وہ چیز جو خان صاحب پبلکلی کہہ چکے ہیں،
میں نے آپ کو اس کی مثال دے دی. ظاہر ہے کہ یہ کوئی آئی ایس آئی کا کام تو نہیں ہے کہ بجٹ کے اندر آپ کے ووٹ پورے کریں اور ایم این ایز کو فون کال کریں اور ان سے بولیں جی آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے آنا ہے, جو نہ پہنچ رہا ہو اس کے لاجز میں جا کے اس کو لے کے آئیں. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے بڑے سے بڑے فیصلے دیکھے, پرائم منسٹر نے بات سنی اور آرمی چیف کی, اور لیٹ می گیو کریڈٹ آلسو ٹو دی آرمی چیف, وہ پورا اپنے بالکل جو ان کا موقف ہوتا تھا نا وہ کھل کے بیان کرتے تھے, اور اینڈ میں جو بھی ڈیسیشن ہوتا تھا ان کا سٹینڈرڈ رسپانس ہوتا تھا, سر یو آر دا پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, سو ڈیسیشنز جو ہیں وہ عمران خان لیتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. رائٹ. اسد صاحب, ابھی جو اس وقت حالات ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی بڑی ہم کاسٹ ادا کریں گے موجودہ جس طرح سے نظام کو چلایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب آپ ایک ادارہ جاتی کمزوری پیدا کرتے ہیں اور جمہوریت جو ہے وہ کچھ اداروں کے اوپر چلتی ہے, کوئی بھی نظام ہے وہ اداروں پہ چلتا ہے نا, آپ کو اپنا دفاع بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ادارے ہوتے ہیں اور اداروں کا کوئی نظام ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو فوجی ہیں وہ بڑے بہادر ہیں لیکن فوج کا نظام ہی کوئی نہیں ہے, نظام درم مرم ہے اور آپ کامیاب ہوں گے. لیکن اب تو ایک نظام ہوتا ہے, ایک ادارہ, جتنا مضبوط ادارہ ہوگا اتنی بہتر پرفارمنس ہوتی جاتی ہے. اور یہ ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے دفاعی اداروں نے ابھی آپ کے سامنے پروو کر کے انہوں نے دکھایا ہے کہ پرفارم کرنے کی ایبلٹی ہے, کیونکہ انسٹیٹیوشنز, ادارے اسٹرانگ ہیں. جمہوریت میں ادارے کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا, سب سے اہم ادارہ پارلیمان, جمہوریت کا کلیدی ادارہ عدلیہ, اور ماڈرن جمہوریت کا کلیدی ادارہ میڈیا. میرے خیال میں تینوں اس وقت جتنے کمزور ہیں یہ کسی بھی مارشل لاء کے علاوہ اتنے کمزور نہیں ہوئے. تو اگر یہ جمہوریت کے جو کلیدی ادارے ہیں, جو ستون ہیں, اگر وہ کمزور ہو گئے نا, تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں جب وہ فاؤنڈیشن جو ہے, بنیاد کمزور ہوتی ہے نا, تو ضروری نہیں ہے فوراً بلڈنگ گر جائے. وہ ہو سکتا ہے بلڈنگ 2 سال کے بعد گرے, ہو سکتا ہے نہ بھی گرے, تو اس کا نقصان بالکل پہنچتا ہے. اور یہ ایک ایسی صورتحال نہیں ہے جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ یہ ایک ڈیزائربل یا ایک قابل ستائش صورتحال ہے. جو بھی کمزوری ہے سسٹم کی اس کو پورا کیا جا رہا ہے. اور اسد صاحب, اس کی مطلب ایک مثال آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ مائکروسافٹ نے جو اپنے آپریشنز پاکستان میں وائڈ اپ کی اور جو وجہ بتائی ہے پولیٹیکل اور اکنامک, جو ملک میں اس وقت ٹرموئل ہے, یہ کتنا بڑا ایک ٹربلنگ سائن ہے ہمارے ملک کے فیوچر کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ ایک اچھا آپ نے مائکروسافٹ والی ایگزامپل دے دی. میں اس کے اوپر پہلے بات بھی کر چکا ہوں, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ شاید پاکستان میں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہوا. اور یہ سچی بات, اور یہ سچی بات ہے, یہ صرف 1-2 سال کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 20-30 سال اگر آپ دیکھیں, پہلے دنیا کے جو سب سے بڑے عالمی ادارے ہوتے تھے, چاہے وہ کیمیکل انڈسٹری ہو, وہ پیٹرولیم ہو, وہ بینکنگ ہو, وہ کیپٹل مارکیٹس ہوں, ان کے مانی خیز پاکستان میں آپریشنز ہوتے تھے. فارماسیوٹیکلز تھیں, ایک ایک کر کے یہ بیچتے چلے گئے پاکستان میں اپنی آپریشن اور باہر جاتے گئے. جو ماڈرن اس وقت دنیا ہے, ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, ان کے لائک مائکروسافٹ کا کوئی بھی کوئی بہت امپورٹنٹ کوئی سیریس آپریشن پاکستان میں رہا ہی نہیں. بیسکلی سیلز آپریشنز ہیں ان کے, اور جو ہیں وہ بھی بند ہونا شروع ہو جائے, تو یہ بالکل بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے. اور اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ کمزوری جو ہے اس وقت شدید آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن یہ کمزوری جو ہے ہماری نظام کی کمزوری یہ کچھ دہائیوں سے ہے نا. انسرٹنٹی ہے پولیٹیکل. میں تو ہر ایک سے ہی بولتا ہوں, 2008 میں جنرل مشرف گئے, 2008 سے آپ میڈیا رپورٹس لے لیں, اخبار کی ہیڈ لائنز اٹھانا شروع کر دیں. 2008 سے 2025 چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو, یہ دوبارہ پی ایم ایل کی گورنمنٹ ہو, ہر وقت اخبار میں سرخی یہ لوگ رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں 4 مہینے بعد ہوں گے, پتہ نہیں 6 مہینے بعد ہوں گے. ایسی انسرٹنٹی کے اندر, ایسے نظام, کمزور نظام کے اندر کیسے ڈیلیوری نہیں؟ لیکن موجودہ حکومت تو یہ ضرور اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے بڑی اسٹیبلٹی اٹین کر لی, ایک اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ آ چکی ہے. یہ بجٹ بھی اسٹیبلائزیشن کوئی, اور آپ, مجھے یاد ہے جب آپ بھی وزیر خزانہ تھے تو آپ بھی اس وقت کہتے تھے کہ جی اسٹیبلائزیشن کے ہم نے اٹین کرنا ہے, ہمیں ایمرجنسی میں فوراً. صرف فرق یہ تھا کہ وہ ایمرجنسی ہم نے انہیریٹ کی تھی, یعنی ہمیں وہ ورثے کے اندر ملی تھی. جس وقت ہماری حکومت بنی تو اس وقت ایمرجنسی تھی. یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ آسان مثال اس کی یہ لے لیں کہ ایسے کر کے میں نے اپنے ہاتھ سے پین اٹھایا اور پھر میں نے آپ کو اٹھا کے دکھا, دیکھا علی نا میں نے پین اٹھا لیا, بھائی گرایا بھی آپ ہی نے تھا. سو اگر آپ پیچھے 3 سال جا کے دیکھیں گے تو پاکستان کے
میں ایک آسان سی مثال دے دوں. اسٹیبلٹی کی سب سے بڑی جو پاکستان میں چھانی ہوتی ہے, بیرونی ہمارے جو ہے دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے, فارن ایکسچینج ریزرو ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, روپے پہ آ جاتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, پھر آئی ایم ایف کے پاس بھاگتے ہیں. جس دن تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, ادھر سے لے کے آج جہاں پہ ہم کھڑے میں زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر 0 اضافہ ہے. پہلے گرے اس تحریک انصاف کی حکومت, اب جتنے گرے تھے وہ جیسے میں نے کہا نا, جو پین گرا تھا وہ پین ہاتھ میں لے لیا. سو یہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ مطلب ایک طرف سیلریڈ کلاس ہے, آپ کو پتا ہے بجٹ کا جیسی اناؤنسمنٹ کے بعد اب جب باقاعدہ طور پہ اپلائی ہو گیا ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی, گیس پرائسز 50% ریز ہو گئی. آن دی ادر ہینڈ امپورٹڈ کارز کی, وہ جو ایس یو ویز اور جو امیر تمام گاڑیاں استعمال کرتا ہے, اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ 44% آپ نے کم کر دی. آپ نے جو امپورٹڈ یہ ڈاگ فوڈ ہے, کیٹ فوڈ ہے, واچز ہیں, امپورٹڈ چیز ہے, فروٹس ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس پہ ڈیوٹی کم کر دی. تو یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس وقت؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بجٹ کا خسارہ جو ہمارے ناقابل برداشت ہو چکا ہے, قرضے آسمان سے اوپر جا چکے ہیں, کیا اس میں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ملا کہ بجٹ کے حد تک خسارے میں کمی نظر آ رہی ہے, لیکن جس طرح ہم نے اس سال دیکھا کہ ایف بی آر کے ریونیو میں 1200 ارب روپے کا شارٹ فال ہو گیا. اب اگر وہ شارٹ فالز آگے نظر آئیں گے تو ایک اور بات ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اس کے اندر معاشرتی اور معاشی انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ وہ ہمیں نظر نہیں آیا. جو طاقتور جو ٹیکس نہیں دیتے تھے وہ اس بجٹ کے بعد بھی نہیں دیں گے. وہ سیلریڈ کلاس سب سے زیادہ ٹیکس, سیلریڈ کلاس کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. سیلریڈ کلاس کو جو انہوں نے دی ہے, پہلے 50% کے لگ بھگ ٹیکس بڑھا دیا گیا, اس میں سے آپ کو 5% کم کر دیا گیا. سو وہ انصاف ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اور تیسرا آخری سوال یہ تھا کہ کیا معیشت کی سمت کے لیے ہمیں کوئی ٹھوس اقدامات نظر آئیں گے جس سے ہمیں نظر آئے کہ جس دلدل میں, معاشی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے, ادھر سے نکلنے کا واضح راستہ ہے, وہ ہمیں نظر نہیں. اسد صاحب, 2 سوال میں مزید آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو پولیٹیکل فرنٹ پہ, جہاں پر 5 جو پاکستان تحریک انصاف کے اسیران ہیں, انہوں نے خط لکھا ہے جیل سے, اور وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کرے اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹی سے, پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی کرنا چاہیے. آپ چونکہ ہمیشہ سے سپورٹ کرتے آئے ہیں پولیٹیکل ڈائیلاگ کو اور اس نظریے کو, اس موقف کو, آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے یہ؟ ظاہر ہے, لیکن اس دوران جو ہے وہ حکومت کے بھی انیشیٹوز ہم نے دیکھے اس سال کے, چاہے وہ آغاز میں ایک کمیٹی بنائی گئی, مذاکرات ہو رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ ہی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر ریڈ ہو رہا تھا, اریسٹ کی اٹیمپٹس ہو رہی تھی, عمران خان صاحب تک ایکسس جو ہے وہ چوک کر دیا گیا تھا. سو یہ ابھی بھی خیبر پختونخوا کی حکومت گرانے کے حوالے سے بڑی باز گشت ہے. ایک طرف پنجاب اسمبلی میں 26 اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے اسپیکر صاحب الیکشن کمیشن ریفرنس لے کر پہنچ جاتے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے اس طرح سے سائملٹینیسلی ایک یہ فضا بن سکتی ہے ماحول مذاکرات کی؟ دیکھیں, پہلی بات تو جو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کے خیال میں یہ اچھی چیز ہے, ظاہر ہے میں ڈھول پیٹ رہا ہوں 3 سال سے اسی بات کا, اور میرا شاید واحد جو بڑا نقطہ اعتراض ہے تحریک انصاف کی حکمت عملی پہ وہ یہ کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات چیت نہیں کریں گے. تو یہ جو لاہور کے اسیران ہیں جنہوں نے 2 سال جیل میں لگائے ہوئے ہیں, ان کی بات میں بہت وزن ہے. میں 100% امید رکھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے عمل کرے گی اس مشورے کے اوپر جو ان کی طرف سے آیا ہے کہ مقتدرہ سے بھی اور سیاسی جماعتوں سے بھی, دونوں سے. خان صاحب موڈ میں ہوں گے ان سے؟ میرے خیال میں خان صاحب کو بڑے کھلے دل سے ان کی بات سننی چاہیے, اور جتنا خان صاحب ظاہر ہے لیڈر خان صاحب ہیں, لیکن ان لوگوں نے بھی ایک حق رکھتے ہیں, جو انہوں نے قربانی ادا کی ہے وہ بھی حق رکھتے ہیں کہ ان کی بات بھی سنی جائے, اور وہ بھی سیاسی تجربہ رکھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات جو ہے, دیکھیں ذمہ داری ہمیشہ حکومتوں پہ ہوتی ہے. میں جب پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ گیا نا, تو ہمیں اس وقت بتایا گیا تھا کہ بھائی پارلیمنٹ میں ماحول اچھا رکھنا جو ہے نا حکومت کا کام ہے, اپوزیشن کام ہے رولا ڈالنا. سو اسی طریقے سے سیاسی جو بحران ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ماحول بہتر کرنا اور سیاسی حل سے راستہ نکالنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. اچھا, جو دوسری وجہ جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کیمرے پہ آ کے آپ کے سامنے آ کے میٹنگز نہیں کرے گی. سو ایک بفر بیچ میں اگر کریٹ ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بڑے فیصلے جو ہیں ہمیں پتا ہے, خواجہ آصف کو شاید نہیں پتا, لیکن ہمیں پتا ہے کہ بڑے فیصلے جو ہیں وہ نہیں کر سکے گی یہ حکومت, ان کو اسٹیبلشمنٹ کی اپروول چاہیے ہوگی, لیکن میرے خیال میں آسانی پیدا ہوگی اگر ان کے ساتھ بات. رائٹ, لیکن سائملٹینیسلی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 10 محرم کے بعد جو ہے وہ تحریک چلائی جائے, ملکگیر تحریک ہو. دونوں کا آپس میں کوئی کانفلکٹ نہیں. بائی دی وے بھائی عمران خان جیل میں ہے نا, بشرا بی بی جیل میں, شاہ محمود قریشی ہزاروں مقدمے بھگت رہے ہیں, ہم دہشت گردی عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں. تو یہ ختم تو نہیں کرے گی نا حکومت اگر مذاکرات ہوں گے.
تو جس طریقے سے حکومت اپنا کام جاری رکھے گی، اس لیے اگر تحریک انصاف ساتھ ساتھ ایک تحریک چلانا چاہتی ہے تو بالکل چلائے. اچھا، اور اسد صاحب یہ بھی ضرور بتائیے کہ ایک آپ کی وہ گزشتہ رات کے سیاسی ڈنر کی ایک شکل دی جا رہی ہے اس کو، ایک سیاسی ڈنر تھا، کیا واقعی سیاسی ڈنر تھا مفتاح صاحب کے گھر؟ جب مفتاح صاحب کو سب سے پہلے تو جو کھانا ہے نا اس کی کوالٹی اپنی امپروو کرنی پڑے گی. سو جی لوگ بیٹھے تھے، سیاست کے تجربہ رکھنے والے لوگ تھے، ظاہر ہے سیاست کے اوپر ڈسکس ہوئی، موجودہ صورتحال کیا ہے، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، بالکل ہی بات چیت ہوئی تھی. رائٹ. اور آخر میں صرف یہ بتا دیجئے، آپ کے بھائی زبیر صاحب کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ممکنہ طور پہ جوائن کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب نے باقاعدہ اس کی رپورٹڈلی اپروول بھی ان کی انکلوژن کی دے دی ہے، آپ کا کیا مشورہ، کوئی مشورہ دیا آپ نے زبیر صاحب کو؟ زبیر بھائی نہیں، دیکھیں زبیر بھائی جو ہیں جب انہوں نے پالیٹکس کے اندر وہ مسلم لیگ نون کے اندر گئے، اس کے بعد سے وہ اور میں سیاست پہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. سو جو بھی زبیر بھائی کرنا چاہیں گے وہ آزاد ہیں، جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہوگا کیونکہ کانفرنٹیشنل بہرحال ایک موڈ میں پاکستان تحریک انصاف اور چیلنجز بھی بڑے اس وقت فیس کر رہی ہے؟ میں اس پہ کچھ نہ بولوں، یہ اس پہ دورہ معیار ہے کہ کون اس کانفرنٹیشن سے نقصان اٹھا رہا ہے اور کون نہیں اٹھا رہا، وہ بڑا واضح ہے. ہر ایک جو تحریک انصاف میں آیا نیا، اس نے کوئی واضح نقصان اٹھایا نہیں ہے ابھی تک. تو ہم یہ دیکھتے رہے پچھلے 2 سال کے اندر. سو جو کچھ سابقہ لیڈرشپ فیس کر چکی ہے، موجودہ لیڈرشپ یعنی کہ اس نے موجودہ لیڈرشپ نہیں، جو نئے لوگ آئے ہیں، نئے میں تو بہت ایسے بھی فیسز ہیں نا، بڑے بڑے سینئر پوزیشنز پہ ہیں، میں نے تو ان کو کوئی خاص مشکلات نہیں دیکھی ان کو، تو ہو سکتا ہے زبیر بھی کو بھی نہ کوئی زیادہ مشکلات دیکھنی پڑے. رائٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اسد عمر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب. بیرسٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. منسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آغاز پولیٹیکل ڈائیلاگ کی، کیونکہ ایک بار پھر ملک میں گونج سنائی دے رہی ہے، اور you've always advocated for political dialogue, which is again the first resort for national issues. ایک طرف جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کو اپنے بانی پیٹرن ان چیف سے اجازت لے کر اس مشاورت اور مذاکرات کے عمل کی طرف آنا پڑے گا، وہیں پہ حکومت کی طرف بھی سوال میں آپ کی طرف لے کر آتی ہوں کہ کیا آپ لوگ کو بھی اجازت کی ضرورت ہے یا آپ لوگ خود کر سکتے ہیں ڈائیلاگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملینا صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز ہم سیاسی رویوں پہ، سیاسی جو ایک جدوجہد ہے اس پہ، اور اس کے ساتھ جمہوری جو تقاضے ہیں اور جمہوری رویے ہیں ان پہ یقین رکھتے ہیں. پی ٹی آئی شاید آن دی ادر ہینڈ perhaps until now, until this letter that has been penned by 5 senior جو ان کے ممبران ہیں جو بھی پابند سلاسل ہیں، وہ جیل لیڈرز نے تو دیکھیں نا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں سینٹی پریویل کی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر، کیونکہ جو ایک رٹ لگی ہوئی تھی کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کریں گے اور کسی کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی اور کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، اس کا تو جواب ایک نہیں متعدد بار جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیاست دانوں کو آپس میں ہی تمام تر معاملات ڈسکس کرنے ہیں، and they have to find a solution to their problems in their own settings. ہمارے سے کس بات سے جو ہے اگر وہ مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، تو آپ کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے آپ کی حکومت؟ جی دیکھیں، ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک، ود ان دا لیگل باؤنڈز ہم بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر ان کی کوئی ایسی خواہش ہے یا کوئی ایسی چیز پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے خط لکھا ہے، جن 5 جیلڈ جو ان کے ممبران ہیں، جو سینئر ان کی پارٹی کے اراکین ہیں، انہوں نے بڑا ایک انٹروسپیکشن ہوئی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ تقریباً 1.5-2 سال گزرنے والے ہیں اور بالکل آگے کوئی پروگریس نہیں ہو رہی، تو ان کو حالات تو آگے تو اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے. جب اندھیرا نظر آ رہا ہے تو یہی ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جمہوری رویوں کو، جمہوری تسلسل کو قائم رکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج کریں، نہ کہ آپ بضد ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے. اس تمام تر معاملے کے اوپر اچھی خوشائن بات ہے، اچھی پیش رفت ہے. اب بانی پی ٹی آئی کو بھی یہ ریئلائزیشن ہونا شروع ہو گئی ہے کہ مجھے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنی پڑے گی، ان سے بات کیے بغیر کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکتا.
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ایک مثبت بات ہے. رائٹ. بٹ عقیل صاحب ایک مسئلہ ہے یہاں پہ. جب مذاکرات ہمیں اس سال کے آغاز میں بھی دکھائی دے رہے تھے, کمیٹی باقاعدہ طور پہ تشکیل کی گئی جو کہ تحلیل اگرچہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے, لیکن اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے کلیمز کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر پر چھاپا اور ریڈ جو ہے وہ ہوتی ہے, ان کو اریسٹ کرنے کے اٹیمپٹس ہوتے ہیں, عمران خان صاحب تک جو ایکسیس ہے اس کو چوک کر دیا جاتا ہے, وہ معطل کر دیا جاتا ہے. سو یہ سائملٹینیسلی ایسے معاملات کیسے چل سکتا ہے جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی گور صاحب سے جب وہ ہاتھ شیک ہینڈ ان کا جو اس کی تصویر بھی بڑی وائرل ہوئی, بڑا پازیٹیو لیا جا رہا تھا, وہ بھی کہہ رہے تھے, اسٹریس دے رہے تھے کہ مذاکرات کے لیے وہ ماحول بنائے, مذاکرات کی طرف آئے. تو مذاکرات ایسے ماحول میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگ ابھی بھی جو بازگشت ہے کہ آپ لوگ کے پی کی گورنمنٹ بھی ٹاپل کرنے کی طرف جا رہے, تو مذاکرات تو نہیں ہو سکتے پھر ایسے ماحول میں؟ دیکھیں, آپ نے بالکل درست حقائق کی طرف توجہ موصول کروائی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی بھی اس وقت شاید سنسیئر نہیں تھی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید گورنمنٹ بلف کر رہی ہے اور گورنمنٹ بیٹھے گی نہیں. حالانکہ گورنمنٹ اپنے اتحادیوں کے ساتھ, وہ لوگ جو کمیٹیز جس کا آپ نے ذکر کیا, ہم لوگ تو بیٹھ کے راہ فرار ہم نے تو اختیار نہیں کی, راہ فرار تو انہوں نے اختیار کی اس تمام تر معاملے کے اوپر. اور ویسے بھی آن اے لائٹر نوٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ تھوڑا کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ بھی چلتا رہتا ہے, لیکن اب میرے خیال سے بہت نہیں ہو گیا کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ پاکستان تحریک انصاف نے مخالفین کے لیے عقیل صاحب؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بہتر ہے کہ پاکستان کی خاطر, پاکستانی عوام کی خاطر ہمیں کھلے دل سے, ایک فراغ دلی سے, صاف نیت کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو, سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. سو صاف نیت جو ہے وہ نہ صرف اپوزیشن کی بلکہ حکومت کی بھی پھر ہونی ضروری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج اسپیکر پنجاب اسمبلی 26 اراکین جو پنجاب اسمبلی کے جن کو سسپینڈ کیا گیا تھا ان کو ڈی سیٹ کروانے کے حوالے سے وہ ریفرنس انہوں نے باقاعدہ طور پہ دائر کر دیا ہے. واٹ ڈز دس ٹیل اس سر؟ یہ کون سی ہمیں جمہوریت کی ایک شکل اس ملک میں اس وقت نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر اپوزیشن کے احتجاج کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور ارکان کو ڈی سیٹ ہونا جو ہے وہ فیس کروایا جائے گا؟ دیکھیں, اپوزیشن احتجاج ضرور کرے, ہم نے کبھی اپوزیشن کو احتجاج سے منع نہیں کیا, لیکن جب اپوزیشن توڑ پھوڑ پہ آ جائے گی, جب اپوزیشن قانون اپنے ہاتھوں میں لے گی, تو پھر قانون تو حرکت میں آئے گا. اور اس میں تو دیکھیں نا, کسی کو آپ ایم این اے ہوں, آپ ایم پی اے ہوں, آپ کو کسی قسم کی استثناء حاصل نہیں ہے کہ آپ جو توڑ پھوڑ کرنا چاہیں, جو آپ قانون اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیں, آپ شاید سمجھیں کہ یو آر ابو دا لا, دین یو ناٹ, انکلوڈنگ مائی سیلف. مطلب ہم لوگ قانون سے بالا تر نہیں ہیں, ہمیں بھی جواب دہ ہونا ہے اور ہم بھی پوری قانون کی جو اسکروٹنی ہے اور قانون کی جو شکیں وہ ہمارے پہ بھی لاگو ہوتی ہیں. جو ماحول تھا وہ احتجاج کا ماحول تھا. آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں اور یہاں پہ ہی دیکھ لیں کہ نیشنل اسمبلی میں جس طرح کا احتجاج, حالانکہ شکر کریں کہ اسپیکر نے کوئی ایسا ریفرنس نہیں بھیجا, لیکن یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں مطلب ساؤنڈ سسٹم ہی انہوں نے, جو اسپیکر کا سسٹم ہے وہی لیڈر آف دی اپوزیشن نے تباہ و برباد کر دیا, اور کتنے لاکھوں کا نقصان پبلک ایکسچیکر کو ہوا. بیان بازی تو چلیں کریں آپ, اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی روک تھام نہیں ہے, لیکن جب توڑ پھوڑ کی طرف آئیں گے تو پھر قانون تو حرکت میں آئے گا. اور یہ بھی بیرسٹر صاحب وہی کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ جو ہے یہ بھی اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ نہیں, یہ کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ نہیں ہے, یہ قانون حرکت میں آیا ہے بیکاز دے بروکن اے لا. اینڈ آف کورس جو قانون کے اندر ایک چیز درج ہے, وہ ایک ریفرنس بھیجنا اسپیکر کا کام ہے, اس کی ذمہ داری ہے. جب وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے کہ یہ ریفرنس آیا ہے تو وہ ریفرنس بھجوا سکتا ہے, آگے فارورڈ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور یہی فارورڈ ہوا ہے. یہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے کہ وہ اس پہ کیا ایک رائے رکھتی ہے یا کیا ایکشن لیتی ہے آفٹر دس ریفرنس. رائٹ. بیرسٹر صاحب یہ ضرور بتائیے گا, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں جہاں پر بتایا کہ یہ ملک میں اس وقت ایک ہائبرڈ نظام ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنلی فارملائز نہیں ہے, لیکن دس از دا فارملائزیشن آف دا سچویشن. سو اس وقت کیا سمجھا جائے کہ ملک میں آئینی جمہوریت نہیں ہے اینڈ جو نظام ہمیں نظر آ رہا ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے؟ دیکھیں, آئی ٹیک این ایکسیپشن ٹو دس اسٹیٹمنٹ, اور میں نے ابھی پہلے بھی ایک شو میں ایکسپلین کیا. میں نے ان کو کہا کہ یہ جو بیان دیا ہے یہ ہائبرڈ 2018 والا یا ہائبرڈ ابھی والا جس طرح کا ایک الیج کیا جا رہا ہے. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ جب بھی ہوتی ہے, جب حکومت آتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس حکومت کے ساتھ ہی چلتی ہے, بیکاز آبویسلی اب جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا آرم فورسز کی ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک, اب وہاں پہ وہ جاتے ہیں, چاہے وہ سیلاب ہو وہ جاتے ہیں, کرونا ہو وہ جاتے ہیں. ٹیررزم از ناٹ primarily their work. وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے
جس میں CTD آتا ہے, جس میں اسپیشل برانچ ہے, جس میں دیگر ادارے ہیں, لیکن ٹیررزم کی بھی جنگ وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ کم از کم تمام تر معاملوں کو دیکھنا چاہیے. اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دینا اور کہہ دینا کہ یہ ہائیبرڈ پلس سسٹم ہے یا اس ہائیبرڈ کا ایک تاثر قائم کرنا, یہ میرے خیال سے مناسب بات نہیں ہے. اس میں کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ اس کو ایکسپلین کر دیتے اور بتا دیتے کہ یہ بہتر ہے کہ اس تمام تر معاملے میں جب بھی گورنمنٹ آف دا ڈے جو حکومت وقت ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اور آرم فورسز اسی کے ساتھ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اس کے ساتھ اس کے نیچے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں کام کر رہی ہوتی ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بیرسٹر صاحب کہ پاور شیئرنگ فارمولا پھر ہے کیا اس وقت موجودہ, ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام 2018, کیونکہ فیصلے اس وقت بتائیے پھر موجودہ حکومت میں فیصلے کر کون رہا ہے, چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کر رہے ہیں یا آپ نے جس طرف اشارہ دیا کہ جہاں پر جو فیصلے کافی کچھ تو ایسے بھی ہو رہے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل صاحب نے کافی انسٹنسز پہ یہ بات کہی ہے کہ ان کو تو گورننس کے جو شارٹ کمنگز ہے اس کو پورا کرنا پڑتا ہے, کنٹریبیوشنز ان کو دے کر. دیکھیں انہوں نے ٹھیک بات کی. اب کے پی میں ہی دیکھ لیں کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے. وہاں پہ عوامی کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر وہاں پہ اپنے ادارے کام کر رہے ہوں, CTD کا اگر کام کر رہا ہو, وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہوں, تو پھر آرم فورسز کی تو ضرورت نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن تو ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. پھر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو ایک سیکیور انوائرمنٹ وہاں کے سٹیزنز کو پرووائڈ کرنے کے لیے آرمی کی تو ضرورت تب ہی پڑتی ہے نا جب ہم ادارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ویدر پروونشل اور فیڈرل اور اینی ادر پروونس, اس کے ادارے اگر وہ صحیح طرح کام نہ کر رہے ہوں یا ان کی شارٹ کمنگز ہوں گورننس کے اوپر, آپ کی حکومت کو تو احتجاج کنٹرول کرنے کے لیے بھی ان کو بلانا پڑ رہا ہوتا ہے. بیرسٹر صاحب آخر میں مجھے ضرور بتائیے گا, ایک طرف جہاں پر گنڈاپور صاحب آپ دھمکی دے رہے ہیں پوری ریاست کو کہ اگر تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی حکومت جو ہے وہ ٹاپل واقعی میں کر سکتے ہیں, اور جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ورنہ وہ سیاست چھوڑ دیں گے اگر آپ نے کر دی. یہ انٹینشنز پہ ضرور بریفلی بتا دیجیے گا. اور دوسرا جو آج اسپیکر صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو انہوں نے خط لکھ کے ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے, جو ان کی سیلریز بڑھانے کی معاملہ سرفیس کیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کا, یہ ضرور بتائیے گا کہ کابینہ نے اس کی سمری کی جو ہے وہ منظوری دی تھی, کیونکہ پارلیمنٹری افیئرز جو ہے وہ سمری بناتی تو ہے لیکن کیبنٹ منظوری دیتی ہے, تو آپ کی نظر سے سمری گزری تھی کیبنٹ سیشن میں؟ دیکھیں جو تنخواہوں کا معاملہ ہے, یہ تمام تر معاملہ تو نیشنل اسمبلی سے ہی انیشیٹ ہوا, اور جہاں تک اب مجھے بیکاز آبویسلی کیبنٹ کے اندر کافی چیزیں ہوتی ہیں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کیبنٹ کے اندر یہ کوئی معاملہ, not in my sharpest of memory I would say, I don't recall on top of my head کہ یہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا. So I would obviously don't want to say something کہ جو اس کے اگینسٹ ہو یا اس کے ٹرو نہ ہو. میں حقیقت ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو دوسرا آپ بات کر رہی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی, نہیں ہونا چاہیے. میں I am a firm believer in all of this. میری ضرورت اگر نہ بھی ہو تو کئی ممبران ہیں ان کی ضرورت ہو سکتی ہے, اور 16 سال میں یا 12 سال میں تنخواہیں اگر نہیں بڑھیں تو دین ٹو سرٹن ایکسٹینٹ وہ بات درست ہے, لیکن اتنی لائک مینی فولڈز اگر بڑھا دیں آپ تنخواہیں اور 20-21 لاکھ کرتے ہیں جب آسٹیریٹی میجرز ان پلیس ہیں, تو یہ درست بات نہیں ہے. رائٹ. اور گنڈاپور صاحب کا اوپن چیلنج قبول ہے آپ کو؟ دیکھیں گنڈاپور صاحب کا جو چیلنج ہے میں اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ ہم چاہتے ہیں وہ سیاست کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہوتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, لیکن ہمارے اینڈ پہ نہ تو کوئی ایسی ڈسکشن ہے نہ ہی کوئی ایسی چیز انڈر کنسیڈریشن ہے. اس صوبے میں 12 سال سے ان کی حکومت, ان کی جماعت کی, وہ کریں, وہ خود ہی اپنی ایک سیلف ڈسٹرکشن موڈ میں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ کوئی سیونگ گریس دے دیں. آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب سیاست کریں, تو یعنی کہ حکومت کے کوئی انٹینشنز نہیں ہے گورنمنٹ ٹاپل کرنے سے متعلق. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بیرسٹر عقیل ملک صاحب. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.